वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त, मैं तो ये कहूँगा कि डिप्लोमेसी जो है, वर्ल्ड डिप्लोमेसी, उसके जेम्स बॉन्ड बनकर उभरे। पाकिस्तान के दोस्तों पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, लेकिन भारत के साथ सिवाय इजराइल के कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत को दुनिया भर में जो उनके तकरीबन 7 डेलीगेशंस जा रहे हैं, उनको रुसवाई का सामना करना पड़ रहा। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजाद डिजिटल वीलॉग के साथ मैं हूं अजहर जावेद। पाक भारत जंग के बाद आलमी उफ़ पर भी तब्दीलियां आ रही हैं। तब्दीलियां पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव आ रही हैं। पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में बेहतर हुआ है और गुज़िश्ता 70-75 साल की डिप्लोमेसी एक तरफ, और गुज़िश्ता एक माह में जो मई का महीना है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा। ज़बरदस्त इस लिहाज से रहा कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, भारत को भारत के अंदर घुसकर मारा, उसके 6 तैयारे गिराए और उसके बाद आलमी सतह पर जो अहमियत हासिल की है उसका एक मुजाहरा हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 मुल्की दौरे के दौरान मिला। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने प्री वॉर बहुत ज़्यादा काम किया और पाकिस्तान के जो सफारत खाने थे दुनिया भर में जो फैले हुए हैं अहम दारुल हुकूमतों में, उनके ज़िम्मे जो टास्क लगाया गया था वो भी पूरा हुआ। और हमने ये देखा कि इस सारी सूरत हाल में जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं वो एक लीडिंग फिगर के तौर पर उभर के सामने आए हैं। हमने उनकी पहलगाम वाक़या के बाद जो तकरीर पहली सुनी काकुल एकेडमी में, उन्होंने आलमी दुनिया को मुखातिब करके कहा कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं इस तरह के दहशतगर्दी के वाक़े में, और उन्होंने ऑफर भी की कि पाकिस्तान इंटरनेशनली कोई भी गैर जानिबदाराना अगर कमीशन बनता है तो उसमें पेश होने के लिए तैयार है और भारत उसमें सबूत पेश कर सकता है। उसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मैरियट को इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान फिर ये ऑफर दोहराई। पाकिस्तान ने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया। उसी रिस्पांस का नतीजा था कि प्री वॉर जो एक डिप्लोमेसी हुई, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने तकरीबन 70 से ज़्यादा ममालिक के जो वज़ीर ख़ारजा हैं या उनके नुमाइंदों से बात की फ़ोन पर और उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझाया और ऑफ़र बरकरार रही पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना तहकीकात की। लेकिन भारत ने जो एक कदम उठाया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हमले करके, उसका जो पहले दिन जवाब मिला 5 भारतीय तैयारे गिराए गए और भारत की आलमी दुनिया में रुसवाई हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि 10 मई के बाद से पाकिस्तान ने जब भारत के अंदर घुसकर उसके ना सिर्फ जो एयर बेसिस थे वो तबाह किए, जहाज गिराए, दफाई सिस्टम गिराया, उसके बाद दुनिया भर में पाकिस्तान की एक पजीराई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे पर जब गए तो उनके हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी थे। इन चारों ममालिक में जो इस्तकबाल हुआ और जिस तरह से पाकिस्तान के साथ ये चारों ममालिक खड़े हुए वो भी बेमिसाल है। तुर्क सदर जो कि हमेशा से पाकिस्तान के एक बड़े सपोर्टर रहे हैं और जंग के दौरान भी वो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, उन्होंने भी भरपूर अपनायत का इज़हार किया। ईरान में देख लें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरान में भी भरपूर एक्टिव नज़र आए और उनकी क़यादत के साथ मुलाकात में भी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान किसी भी मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। फिर जो ईरान के रूहानी पेशवा हैं उनके साथ भी मुलाकात में जो उन्होंने एक सादगी अपनाई और एहतरामन वो जूते पहनकर भी अंदर नहीं गए, तो वो ईरान भर में उसको एक बहुत ज़्यादा तहसीन मिली, उनको बहुत ज़्यादा शाबाश दी गई। तो इस तरह ये एक डिप्लोमेसी की वार शहबाज शरीफ साहब ने ईरान में भी जीती। फिर आप देख सकते हैं आज़रबाईजान में भी जब वो गए तो जो जिस तरह वहाँ पर पाकिस्तान का एक इस्तकबाल हुआ और आज़रबाईजान के सदर ने
جس طرح ویلکم کیا، پھر ترک صدر بھی وہاں پہ تھے، پھر آخری دورہ بھی دیکھ لیں تو وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت میں تو یہ کہوں گا کہ ڈپلومیسی جو ہے، ورلڈ ڈپلومیسی، اس کے جیمز بانڈ بن کر ابھرے ہیں۔ جیمز بانڈ اس طرح کہ وہ کبھی ایک ملک میں تھے، کبھی دوسرے ملک میں، 5 دن کے اندر 4 ممالک کے دورے کیے، کامیاب دورے کیے، ڈپلومیسی کے تحت انہوں نے اپنے جو گول تھے وہ اچیو کیے، اور ان تمام ممالک کو پاکستان کے ساتھ کھڑا پایا۔ تو جیمز بانڈ بھی یہی ہوتا تھا، وہ فلموں میں ہوتا تھا، یہ حقیقت میں ہے۔ انہوں نے حقیقت میں پاکستان کے ایک سپرمین پرائم منسٹر کے طور پر وہ ابھر کے آئے ہیں۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے بڑا اہم اور بڑا جو زبردست قسم کا دور جا رہا ہے۔ 75 سال ہو گئے، میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے لنڈن میں بھی کہ پاکستان کو کبھی اس طرح جو ایک ویلکمنگ رسپانس ہوتا تھا وہ نہیں ملتا تھا۔ تو اب یہ رسپانس پاکستان کو مل رہا ہے۔ وزیر خارجہ برطانیہ کے ڈیوڈ لیمی بھی پاکستان گئے، انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ بات چیت کی، اور اس سارے معاملے میں برطانیہ جو یہ سمجھا جا رہا تھا شاید انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو، وہ بھی نیوٹرل رہا۔ تو پاکستان کے دوستوں پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن بھارت کے ساتھ سوائے اسرائیل کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں بیرونی دنیا میں، لنڈن میں اگر آپ کہیں تو ڈاکٹر محمد فیصل پاکستانی ہائی کمشنر ہیں، اس کے بعد امریکہ میں رضوان سعید شیخ صاحب ہیں، اقوام متحدہ میں اسی طرح پاکستان کے سفارتکار، برسلز میں وہ بھی پاکستان کے جو سفارتکار ہیں وہ، اور پیرس میں بھی۔ تو اس طرح تمام بڑے ممالک میں پاکستان کی سفارتکاری کامیاب رہی، پری وار بھی اور آفٹر وار بھی۔ اچھا، اب ایک اور اس میں جو بھارت کی طرف سے رسپانس آ رہا ہے، بھارت کو دنیا بھر میں جو ان کے تقریباً 7 ڈیلیگیشنز جا رہے ہیں، ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یورپ میں بھی اسی طرح، وہاں پر فرانس میں تو خاص طور پہ جب یہ وفد گیا تو وہ تو رافیل کے حوالے سے پوچھتے رہے فرانسیسی کہ وہ جو گرے ہیں وہ کتنے گرے ہیں، اس کا ثبوت مانگ رہے ہیں۔ اور بھارت اور فرانس کے درمیان ایک تناؤ آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ بھارت نے کسی بھی قسم کی انسپیکشن کروانے سے بھی انکار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اٹلی میں بھی ہوا کہ ان کو وہ رسپانس نہیں مل کر ان کے ڈیلیگیشن، بلکہ ایک اور خبر یہ ہے کہ ڈنمارک کے دارالحکومت کوپن ہیگن میں جب یہ وفد پہنچا روی شنکر کی قیادت میں، تو وہاں پر پاکستانیوں نے استقبال کیا، پاکستانیوں نے ان کے خلاف مظاہرہ کیا، پاکستانی بڑی تعداد میں اس مرکز کے باہر موجود تھے جہاں یہ ڈیلیگیشن آیا تھا ملاقاتوں کے لیے۔ اور پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جو کہ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اور اس مرتبہ یہاں پر تمام پاکستانی تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے، مسلم لیگ نون سے بھی، پیپلز پارٹی سے بھی، اور تحریک انصاف سے بھی، انہوں نے روی شنکر کو، انڈین ڈیلیگیشن کو کوپن ہیگن میں بڑا ٹف ٹائم دیا ہے۔ ان کے خلاف نعرے بازی ہوئی، نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی ہوئی۔ تو یہ ایک ایسا دھچکا ہے انڈیا کے لیے کہ جو وہ ڈپلومیسی کرنا چاہ رہا تھا اپنے ایک فالس فلیگ آپریشن کے دفاع میں، تو لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں، اور یہ بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ آپ ثبوت دیں، لیکن ثبوت انڈیا کے پاس نہیں ہے۔ اسی کا ایک اگلا حصہ کہ پاکستان کی ڈپلومیسی کے لیے اب جو پاکستان سے وفد آنا ہے اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور جو مجھے میرے سورسز نے بتایا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے اس ڈیلیگیشن کے ہمراہ، 7 رکنی ڈیلیگیشن ہے اس کے ہمراہ یہ پہنچ رہے ہیں لنڈن 8 جون کو۔ 8 جون کو یہ یہاں پہ پہنچیں گے۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، اور یہاں پر 9، 10 اور 11 کو ان کی یہاں پر برطانیہ میں ملاقاتیں طے کی جا رہی ہیں، ہائی لیول ملاقاتیں ہوں گی۔ اور بلاول بھٹو صاحب کے جو سربراہ میں وفد اس میں ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک ہیں، خرم دستگیر صاحب، اور 2 سابق سفارتکار بھی اس ڈیلیگیشن میں شامل ہیں۔ تو یہ بڑا اہم دورہ جس کی تیاری کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ٹائم لیا تھا، اور وہ اپنی تیاریاں تقریباً مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی تقریباً طے ہو چکی ہیں، جن کا شیڈیول اگلے ہفتے میں آ جائے گا۔ تو 8 کو یہاں پہنچیں گے، 9، 10، 11 کو وہ لنڈن میں ہوں گے، پھر اس کے بعد 12، 13، 14 3 دن کے لیے جون کو وہ برسلز جائیں گے۔
برسلز بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، وہاں پر برسلز جائیں گے، اور برسلز میں تقریباً 3 دن، کیونکہ یورپین یونین کا ہیڈ آفس ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ ہے، یورپین پارلیمنٹ، تقریباً 28 ممالک کے نمائندگان وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے سفیر ہوتے ہیں، اور یہ پورے یورپ میں ایک مرکز سمجھا جاتا ہے ڈپلومیسی کا، تو یہ وہاں پہ بھی جائیں گے بلاول بھٹو صاحب اور ان کی قیادت میں ان کا جو وفد ہے، تو پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج لے کے آ رہے ہیں، اور اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے جو سفارت خانے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مکمل تعاون کر رہے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں طے کی جا رہی ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب اپنے اس ڈیلیگیشن کے ساتھ پہلے امریکہ جائیں گے، پھر امریکہ سے واپسی پر لندن آئیں گے، تو یہ ایک اہم خبر لندن سے کہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ لندن بھی آ رہا ہے اور برسلز بھی جائے گا۔ ایک اور مہمان لندن آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں۔ میرے سورسز نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف بھی لندن پہنچ رہے ہیں۔ ان کی آمد متوقع ہے اتوار کے روز، جو یہاں پر ہماری مسلم لیگ نون کے لوکل عہدیداروں سے بھی بات ہوئی ہے، اور جو سورسز نے بتایا کہ وہ یہاں پر آ رہے ہیں اپنے علاج کے لیے، اور یہاں پہ ان کے چیک اپس ہیں، اور وہ یہاں پر اپنے چیک اپ کروائیں گے، اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ عید بھی لندن میں ہی کریں گے، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ہمراہ کچھ فیملی کے دیگر افراد بھی آئیں گے، اور عید یہاں لندن میں کرنے کے بہت قوی امکانات ہیں، اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے وہ تو کوئی کاری 2 سے 3 ہفتے یہاں وہ گزار سکتے ہیں، یورپ بھی جا سکتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف۔ تو یہ آج تک کی یہ اطلاع ہے کہ میاں نواز شریف صاحب لندن آ رہے ہیں، ابھی اس میں کوئی چینجنگ کی اطلاعات نہیں ملی، لیکن یہی آج تک کہا جا رہا ہے کہ میرے سورسز کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم جو سابق ہیں نواز شریف صاحب وہ لندن آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس حوالے سے بھی کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ بھی لندن آ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، مزید کچھ خبروں کے ساتھ، کچھ ترجیحوں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔